आज का अहम तरीन टॉपिक स्लाइड राइट कि आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी और शायद इससे ज़्यादा सवालात और मसाइल मैंने नहीं सुने होंगे कि बहुत सारी औरतों के मसले मिलते जुलते आसपास कि हमारे और हमारे हस्बैंड के ताल्लुकात सही नहीं हैं, एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत नहीं है, लाइफ है, लाइफ में कोई कलर्स नहीं है, बात बात पे झगड़ा होता है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है और शौहर को तो कोई बात समझ ही नहीं आती, आप जितनी दफ़ा कह दो, राइट। और बास का तो ये तक ख्याल है कि उनकी शादियां गलत हो चुकी हैं। तो ये ऐसे मसले हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में आगे पीछे मेजॉरिटी ऑफ घरों के में सुनने को आपको आते हैं। और जाहिर है जब ऐसे मसले स्पेशली आप देखो हस्बैंड और वाइफ के जब ऐसे ताल्लुकात होते हैं तो क्या होता है, मतलब घर में कोई सुकून और खुशी नाम की चीज़ तो नहीं होती ना, जब एक दूसरे से अजनबियत का ताल्लुक हम रखते हों या हंसते मुस्कुराते ना हो। और सबसे ज़्यादा जो इसके असरात होते हैं मैं समझती हूँ वो हमारी औलाद पर होते हैं। आप देखें कि बच्चे इतना खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि पेरेंट्स खुश हैं, वो हंस रहे हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और उनके चेहरे पर सबसे ज़्यादा परेशानी आती है बच्चों के जब वो देखते हैं उनके पेरेंट्स लड़ रहे हैं, राइट। तो अपने इस रिलेशनशिप को अपनी औलाद के लिए भी सही करना है हमें। और होता क्या है कि जब बच्चे ये ऐसा माहौल देखते हैं अपने घरों के अंदर तो आप देखो कि सीखना तो उनको हम ही से है ना कि उन्हें फ्यूचर में कैसा स्पाउस बनना है, कैसी बीवी बनना है या कैसा शौहर बनना है, सीखेंगे वो, लेके तो यहीं से जाएंगे, देख तो वो यही रहे, एग्जाम्पल तो। और हमारा कभी ये दिल नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी या हमारा बेटा वो भी ऐसी जिंदगी गुजारे कि हस्बैंड और वाइफ में कोई मोहब्बत नहीं है और घर एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दो रोबोट्स हैं जो चल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। एक तो इस चीज के लिए भी हमें सोचना चाहिए कि हमें एग्जाम्पल सेट करनी है अपनी औलाद के लिए कि हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता आप देखो, आप अगर औलाद की तरबियत के लिए कुछ बात समझाना भी चाहो शौहर को तो उनको समझ नहीं आती फिर, क्योंकि जब आप पूरे दिन उनसे कोई बात ही नहीं करोगे और एक बात पे आप उनको कहने आ जाओगे कि के लिए मुझे फीस चाहिए या मैं बच्चे को इस्लामिक स्कूल भेजना चाहता हूँ या मैं उसको ट्यूटर लगाना चाहता हूँ इस्लामिक, या हमें इस एरिया को बदल लेना चाहिए बिकॉज ऑफ स्कूलिंग, तो आप देखो उनको ये बात भी समझ नहीं आएगी। क्योंकि समझ तो उसको आती है ना जब आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, जब आपके अंदर कोई रिलेशनशिप रहा होती है। तो बेसिकली औलाद के लिए एक अच्छा तरबियती माहौल कायम करने के लिए रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हम इस बात को समझते हैं हज़रत आदम की स्टोरी से, ठीक है। इतनी प्यारी स्टोरी है, आप देखें अल्लाह की हर बात में उसकी अल कुरान की हर स्टोरी में कितने सबक हैं, कितनी हिकमतें छुपी हुई हैं ना। आप देखो कि हम सब ने ये बात सुनी हुई है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, जन्नत में रहते थे, वैसे तो हर नेमत उनके पास मौजूद थी। क्या चीज थी जो उनके पास नहीं, सोचें जन्नत जिसका हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं वो उसमें मौजूद थे, लेकिन फिर भी वो बहुत तन्हाई महसूस करते थे। यही हमें जब भी हम तारीख पढ़ते हैं यही मिलता है कि वो बहुत तन्हाई महसूस करते थे, उन्हें बहुत अकेलापन होता था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनको हव्वा अलैहिस्सलाम दी, राइट। उनकी पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया एज अ ज़ौज, एज अ बीवी। कभी आपने सोचा है कि तन्हाई दूर करने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला उनको डायरेक्ट 8-10 बच्चे भी दे सकता था कि ये मैं बच्चे उतार रहा हूँ तुम इनकी परवरिश शुरू कर दो,
لڑکیاں لڑکے جس میں رائٹ، یا بہن بھائی کے رشتے بھی بنا کے دے سکتا تھا کہ میں بہت سارے تمہارے بہن بھائی پیدا کر دیتا ہوں، تم ان کے ساتھ کھیل سکتے ہو، کود سکتے ہو، فن کر سکتے ہو، یا میں تمہیں چند دوست عطا کر دیتا ہوں کہ جن کے ساتھ تم باہر نکلو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر ان کو زوج ہی کیوں عطا کی؟ سورۃ روم آیہ نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں یا شوہر بنائے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان مودہ، جس کی ٹرانسلیشن ہے محبت اور رحمت پیدا کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ روم میں فرماتا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے تم اس بات پہ شکر ادا کر لو کہ جو یہ ہم نے تمہیں پارٹنر عطا کیے ہیں، یہ ہسبینڈ یا وائف، یہ تم ہی جیسے ہوتے ہیں، تمہارے ہی جنس سے ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان میں 3 چیزیں ڈال کے ان کو پیدا کیا ہے اس پارٹنر کے اندر. نمبر 1 سکون، اور سکون کا مطلب صرف نفسانی سکون نہیں ہے، ایک پروٹیکشن کا احساس، ایک سیفٹی کا احساس. ایک نفسانی سکون تو ہے ہی کہ آپ ایک سیٹسفائیڈ ہوتے ہو، لیکن ایک سیفٹی، ایک پروٹیکشن، کسی کا ساتھ ہونے کا احساس کہ میں الون نہیں ہوں، رائٹ. اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ورڈ یوز کرتے ہیں مودہ، محبت، اس کی اردو کے ٹرانسلیشن محبت ہے، لیکن ایکچولی اس مودہ کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اپنی خوشی کا اپنی خوشی کا احساس نہیں ہوتا کہ میں خوش ہو جاؤں. ہسبینڈ اور وائف کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ صرف میں خوش نہ ہوں، جو بھی گھر میں فیصلہ ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، میری وائف یا میرا شوہر بھی خوش ہو. یہ ہوتی ہے مودہ. یہ محبت سے ایک درجے اوپر کی چیز ہوتی ہے، محبت اس سے نیچے کا درجہ ہے. تو اب آپ سوچو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ڈالی ہے ہمارے اندر. اور تیسری چیز جو ہسبینڈ اور وائف کے رشتے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس رشتے میں رحمہ ڈال دی ہے. یعنی رحمہ کا مطلب ہے، ویسے تو رحمت کے بہت میننگ ہے، لیکن یہاں پہ جو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے ہسبینڈ اور وائف چاہتے ہیں کہ وہ اس کو پرووائڈ کی جائے، چاہے وہ کھانا ہے یا کوئی اور ضرورت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی ضرورت کا خیال رکھا جائے اس وقت. اب آپ دیکھیں کہ نکاح کا مقصد، ایک ہسبینڈ اور وائف کا مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. نمبر 1 سکون، نمبر 2 مودہ، اور نمبر 3 رحمہ. اور اب دیکھیں کہ حضرت، اس کا تو یہ مطلب ہے نا کہ حضرت آدم کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وائف عطا کی تھی وہ اسی لیے عطا کی تھی کہ کوئی بھی رشتے میں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہو نہیں سکتی. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اسپاؤس دیے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ دب گئی ہیں یا کھو گئی ہیں یا کہیں انا کی دیواریں حائل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کا اظہار نہیں کر پاتے. ہم اس تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ آخر ہم یہاں تک کیوں پہنچے ہیں. اگر آپ جائزہ لیں اپنی شادی کی شروع کی زندگی کا، آپ دیکھیں کہ 80% کپل، میں 20% کی بات نہیں کر رہی، 20% واقعی پرابلمس میں ہو سکتے ہیں، لیکن 80% کپلز شادی کی جو شروع کے چند سال ہوتے ہیں ان کے نزدیک وہ بہت آئیڈیل ہوتے ہیں، ان کے نزدیک وہ ایک پرفیکٹ کپل بھی ہیں، رائٹ. اور اگر آپ دیکھو کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے واقعی باعث سکون بھی ہوتے ہیں، باعث محبت بھی ہوتے ہیں، باعث رحمت بھی ہوتے ہیں. لیکن پھر آہستہ 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 کر کے اس رشتے میں آخر کھچاؤ کیوں آ جاتا ہے، کیوں وہ پہلی والی بات نہیں رہتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو
رشتے ہوتے ہیں خاص طور پہ ہسبینڈ اور وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ صرف محبت نہیں مانگتا کہ دل کے اندر محبت ہے، کہ ہاں دل کے اندر چھپی ہوئی محبت ہے، یہ رشتہ محبت کا اظہار مانگتا ہے. اور اس کو آپ بالکل ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے یا ہم ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، مگر اظہار ختم ہو چکا ہے. آپ دیکھو کہ آپ خود سوچو، آپ جتنا بھی لڑ جھگڑ کے بیٹھے ہوئے ہو یا جتنا بھی موڈ خراب ہو، لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ چند گھنٹے لیٹ ہو جائیں اور آپ کو ان کی کہیں سے کوئی اطلاع نہ مل رہی ہو، تو وہ کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ محبت موجود ہے جب ہی آپ پریشان ہیں، رائٹ؟ اسی طرح میں نے کتنی خواتین کا ایک ہی بات سنی کہ جب ہم حج پہ اپنے ہسبینڈز کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا تھا کہ جیسے ہم بالکل پرانے والے کپل بن گئے. انتہائی کیئرنگ ہمارے ہسبینڈز ہوتے ہیں اس وقت، ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ سفر اگر آپ دیکھو حج کا تو وہ پورا ایک عورت کے لیے جہاد کا سفر کہا گیا ہے. اور ہسبینڈ اس وقت ریئلائز کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی پرابلم میں ہے، وہ پریشان ہے یا وہ تھک گئی ہے. تو کتنے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہسبینڈ نے اتنا ان کا خیال رکھا کہ وہ بھول ہی گئے کہ ان میں کوئی رنجشیں تھیں یا وہ ایک دوسرے کی کیئر نہیں کرتے تھے. کیونکہ اس وقت آپ الون ہوتے ہو، دنیا کے مسئلے نہیں ہوتے، صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا اسپاؤس اگر تکلیف میں ہے، جو ہم نے یہاں پڑھی کہ مودہ اور رحمہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس وقت. تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ سیکھنے کی بات وہ یہ ہے کہ آخر ہم ان حالات کو درست کیسے کریں. یعنی محبتیں تو موجود ہیں لیکن اس کو باہر لانے کی ضرورت ہے. ایک میں آپ کو سٹارٹ کروں گی حدیث سے کہ حقوق کے بارے میں، کہ شوہر کا جو حق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس، سویٹنس آف ایمان پا ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے. یعنی جو ہم کہتے ہیں نا آج نمازوں میں مزہ نہیں آتا یا عبادت کر کے سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی، تو آپ دیکھو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے آپ جتنا بھی عبادتیں کر لو، رائٹ؟ آپ چیریٹی کر رہے ہو، آپ نمازیں پڑھ رہے ہو، آپ عمرے پہ جا رہے ہو، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا مزہ آنا، یا آپ تہجد پڑھ رہے ہو، لیکن جب تک کہ آپ شوہر کے حق ادا نہیں کرتی آپ کو اس عبادت میں بھی مزہ نہیں آتا. اور اسی طرح حدیث آتی ہے صحابی کے بارے میں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج کے بعد تو میں بس پورے ہر دن روزہ رکھا کروں گا دن میں اور رات کو عبادت کیا کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کیا کہ تمہارا جسم اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تو ان حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حقوق کتنے امپورٹنٹ ہیں. عبادات صرف فرائض تک آپ رکھ سکتے ہو، نفل پہ صرف اس وقت جا سکتے ہو جب آپ کا اسپاؤس آپ سے مطمئن ہے، آپ اس کا حق ادا کر چکے ہو. اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ سبحانہ آتے ہیں کہ میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں، لیکن بندہ جب تک کہ بندے کے حقوق معاف نہیں کرے گا میں اس کو معافی نہیں دوں گا. اور یہ بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں، اولاد ہو سکتی ہے، یا ہمارے شوہر یا بیویاں ہو سکتی ہیں، کہ اگر ان دونوں نے ایک دوسرے کے حق میں کوئی کمی کی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. لہٰذا یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنا حق لینے کی تو ہمیں کوشش کرنی ہے، بالکل کرنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حق لینے کے لیے حق دینا چھوڑ دیں. جو ہمیں دوسرے کا حق دینا ہے، اگر ہمیں اپنا حق نہیں بھی مل رہا
تو ہمیں دوسرے کا حق دینا ہے، کیونکہ ہر ایک سے اس کے حقوق کے متعلق سوال ہوگا. مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں دیے، بلکہ مجھ سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنے شوہر کے حق دیے یا نہیں. تو ہمیں صرف اپنے حق کے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا آیا میں اپنا حق پورا کر رہی ہوں یا نہیں. اور یہاں پر میں ایک آپ کو چھوٹا سا ایک کالم ہے، ویسے تو یہ بہت لمبا تھا، میں نے اس میں سے صرف چند باتیں لکھی ہیں، میں آپ کو شیئر کروں گی. ایک شوہر نے اپنی داستان لکھی ہے، اور آپ یہاں پہ پلیز یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی شوہروں کی فیور کرنے آ گئی ہوں. میں شوہر کی فیور صرف نہیں کر رہی، لیکن میں یہ ضرور چیک کر رہی ہوں کہ میک شیور ہم صحیح ہیں، ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں. ایک میں نے آرٹیکل پڑھا، اس میں تھا کہ ایک مشرقی بیوی کی اوسطاً عمر بحیثیت بیوی، یعنی ایک بیوی جو ہوتی ہے مشرق کی، وہ جو ایز اے بیوی جب وہ رہتی ہے وہ صرف 10 سے 15 سال ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہیں بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور مرد پھر سے یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ ایک سنگل انسان ہے، یعنی بالکل کنوارا سنگل پرسن. وہ آگے لکھتا ہے کہ اس وقت اس کی عمر جو ہے، اس مرد کی عمر جو کہ شوہر کہلاتا ہے، 40 سے 45 کے درمیان ہو چکی ہوتی ہے. پیسہ بھی آ چکا ہوتا ہے، اسٹیبلش ہو چکے ہوتے ہیں، ہر چیز سیٹل ہو چکی ہوتی ہے. اور مزاج میں ظاہر ہے جب پیسہ بھی آ چکا ہوتا ہے تو تھوڑا سا رومانس کرنے کا بھی دل چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں تو ایک وہ شوہر نبھا ہی رہا ہوتا ہے کہ بیوی بھی ہیں، اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اس کے بچوں کی تعلیم بھی ہے، گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے. لیکن ساتھ میں جو ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے بیوی جو ہے وہ اس سے دور ہو چکی ہوتی ہے. اور وہ دور ہونے کی وجہ لکھتا ہے، جو کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کہ بیوی اپنی سماجی معاملات یعنی سوشل سرکلز جو ہوتے ہیں، بہت سارے کافی مارننگز ہو رہی ہیں، رائٹ، اور یا پھر اس کا وقت اپنی خواہشات پوری کرنے میں گزر جاتا ہے. اب میں یہاں سے شاپنگ کر کے یہ خرید لوں، اب میں ایسے کپڑے بنا لوں، اب میں ایسی جولری بنا لوں، اب یہ شادی آ رہی ہے تو مجھے ایسا لگنا ہے، اب میں اس گھر کو ایسے ڈیکوریٹ کر لوں. تو بیسیکلی سوشل سرکلز اور خواہشات یہ اس 10 سے 15 سال میں اس بیوی پر حاوی ہو چکے ہوتے ہیں. اور وہ آگے لکھتا ہے وہ شخص کہ جو باقی بچا ہوا ٹائم ہوتا ہے وہ موبائل فون اور ٹی وی کی نظر ہو چکا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے ویسے. لہذا مرد کے لیے اس کے پاس سوائے کھانا اور ناشتہ پوچھنے کے کوئی بات نہیں رہتی. کھانا کھا لیجئے، ناشتہ کر لیجئے، آفس سے کب آئیں گے، بس یہی باتیں ہوتی ہیں. یا کبھی کبھار پیسے مانگنے کی جو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس وقت بیوی جو ہے وہ حاضر ہو جاتی ہے. اب آپ یہ تو میں نے ایک بہت تھوڑا سا آپ کو شارٹ سا یہاں پہ ایک اس شخص کی رودار سنائی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ہر گھر کے حالات ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سال جو تھے وہ بہت اچھے گزرے، رائٹ، بہت ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی اہمیت، ایک دوسرے کی رسپیکٹ. تو آپ دیکھیں کہ روٹین میں جو فرق آیا، اگر میں دیکھتی ہوں، رائٹ، تو مردوں کی روٹین میں تو کوئی فرق نہیں آتا. وہ پہلے دن سے لے کے جب سے شادی ہوئی تھی آج تک قوام ہی ہیں. ان کا وہی روٹین ہے کہ وہ صبح نکلتے ہیں اور شام کو آتے ہیں. ان کی زندگی میں تو کوئی خاص چینج نہیں. لیکن ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں بہت تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں، اور بعض تبدیلیاں تو ظاہر ہے ہماری مصروفیت جو بڑھ گئیں وہ واقعی ایک سینس بنتا تھا کہ ظاہر ہے بچے پیدا ہوں گے، گھر کے کام بڑھتے ہیں، بڑا گھر ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا یہ مطلب تو بالکل نہیں تھا نا کہ اگر ہم دوستیں بنا لیں یا ہماری اولاد آ جائے
یا ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے، یا ہمیں انہیں اسکولوں کا ہوم ورک کرانا ہے، یا ہم کوئی بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم شاپنگ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہم اپنے شوہر کو اس کا حق یا اس کا ٹائم نہ دیں. اگر آپ دیکھیں تو زیادتی جو مجھے لگتا ہے وہ عورت کی طرف سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو ہیں وہ اپنی الگ ایک لائف بنا چکے ہوتے ہیں اس ٹائم میں، اور اسی وجہ سے ہمارے گھروں کا سکون جانے لگ جاتا ہے. گھروں میں ہر چیز ہونے کے باوجود آپ دیکھیں 10 سے 15 سال کے بعد ہمارے گھر بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری گاڑیاں بہتر ہو چکی ہوتی ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ آ چکا ہوتا ہے، لیکن وہ محبت اور وہ سکون تو نہیں ہوتا جو پہلے ہوا کرتا تھا. اور واصف علی واصف کی مجھے ایک بہت اچھی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنا گھر اگر سکون کا باعث نہ رہے تو یہ توبہ کا مقام ہوتا ہے. یعنی جب تمہیں اپنے گھر میں سکون نہ ملے، مزہ نہ آئے، گھر آ کے بھی ایک اجنبیت کی فیلنگ ہو کہ اچھا اب گھر جانا ہے، پرابلم سننی ہے، تو پھر توبہ کرو، کیونکہ یقیناً کہیں نہ کہیں زیادتی ضرور ہو رہی ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ ساری زیادتیاں ہماری طرف سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت میں شوہروں کی کلاس تو بالکل نہیں لے رہی. میں ایز اے بیوی خود یہاں بیٹھی ہوں اور ہم سب بھی وائفس ہیں اور پھر مائیں ہیں، رائٹ؟ اور انشاءاللہ جب ہم ان چیزوں پہ جو آگے انشاءاللہ میں بیان کرنے والی ہوں عمل کریں گے تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے. آپ دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا گیا ہے، تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا گیا ہے. یعنی ہم انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہسبینڈ وائف بھی ہو سکتے ہیں کہ ان سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے. اور اگر ہم ہسبینڈ وائف کے تعلق کی بات کریں تو واقعی ایک بیوی ہسبینڈ کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے، اور اس کو اس کے لیے جواب دینا ہے، اور اسی طرح ایک بیوی کے لیے اس کا ہسبینڈ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنا اخلاق خراب کر لیں، رائٹ؟ تو ظاہر ہے کچھ ٹیسٹ چھوٹے ہیں، کچھ کے بڑے ہیں، کچھ کے ہسبینڈ زیادہ ڈیفیکلٹ ہو سکتے ہیں، کچھ کے کم ڈیفیکلٹ ہو سکتے ہیں، اسی طرح کچھ کی بیویاں ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہیں، کچھ کی کم ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال آپ اس کا اگر میں حل کی طرف آؤں تو میں نے 7 پوائنٹس لکھے ہیں. ہم ان 7 پوائنٹس پہ اپنے آپ کو جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں، اور اگر عمل نہیں کر رہے تو ہم کیسے درست ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے میں پوائنٹ نمبر 1 پہ آؤں گی کہ آپ کو پتہ ہے جو بھی ہسبینڈ اور وائف اپنی پرابلمس لے کر آتے ہیں، میں نے ایک ریسرچ پڑھی، دونوں نے بہت شکایتیں کی، بے تحاشا شکایتیں کی، بلکہ میرے پاس بھی جب ایسے کیس آتے ہیں تو میں نے بھی ایک خاتون سے پوچھا کہ ان کی اتنی شکایتیں سننے کے بعد ظاہر ہے اور وہ بالکل جائز شکایتیں تھیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ غلط ہوتی ہیں، صحیح بھی ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس شخص کے بغیر رہ سکتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو یہ اتنا پازیٹیو بات ہوتی ہے، بھی جھگڑ لیں، جتنا بھی ناراض ہو جائیں، جتنی بھی ہمیں دوسرے سے پرابلم ہے، لیکن جب یہ بات دونوں کے سامنے آتی ہے کہ کیا آپ ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہو، تو دونوں کا جواب ہوتا ہے نہیں. تو جب یہاں سے جب یہ بات کلیئر ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں نا اپنے دماغ میں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر آگے اپنے آپ کو درست کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے کرنے کا کام یہ سوچنے کے بعد کہ یس مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، اپنے اور ہسبینڈ کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے. کیونکہ یہ جو ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ ہوتا ہے. آپ جو چاہتے ہو آپ کو ملے وہ آپ دینا شروع کر دو، اور محبت تو محبت کو پیدا کرتی ہے، لہٰذا محبت دو تو محبت ملے گی.
یہ محبت کا اصول ہے، محبت دیے بغیر کبھی محبت نہیں مل سکتی. تو محبت دینا شروع کر دو. جو ایک میں نے بہت اچھا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اور اکثر خواتین یہ بات کہتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ وہ بھی ایک گھر میں بچے ہی ہیں، رائٹ. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر آدمی کے اندر ایک بچہ ضرور ہوتا ہے، بیوی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ بڑھاپے تک اس کی ڈیمانڈ رہتی ہے کہ اسے محبت بھی چاہیے اور اسے توجہ بھی چاہیے. لہٰذا جو میں نے کہا کہ اپنی اس روٹین کے اندر اپنے شوہر کے لیے ٹائم نکالو کہ ان کو آپ توجہ دے سکیں اور محبت دے سکیں. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نظر آتا ہے. آپ کو پتہ ہے مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی تھی، یہ حدیث جب میں نے پڑھی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے پتہ ہے کیسے ملا کرتے تھے کہ ہر سامنے والا شخص سمجھتا تھا کہ وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. ہر شخص یہ سمجھتا تھا. تو ایک دن ایک صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیا. اسے لگا کہ وہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. تو اس نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بیوی عائشہ سے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا مطلب ہے مردوں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے باپ سے. آپ دیکھو کہ کتنی بڑی خصوصیت ہے سامنے والے پر یہ تاثر ڈالنا کہ آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں. اور محبت کے لیے تو مشہور ہے کہ محبت فاتح اعظم، محبت تو پوری دنیا کو فتح کروا سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم جو چند کام کر سکتے ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کو یہ احساس دلائیں کہ ہم واقعی اس سے محبت کرتے ہیں. نمبر 1 کہ جو میں محسوس کرتی ہوں جب بچے بہت زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں، لائک ایک روٹین، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں، ہسبینڈ آفس سے آتے بھی ہیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی خیریت نہیں پوچھی جاتی، یا اپنے اسی کاموں میں مبتلا ہیں، اسی حلیے میں پھر رہے ہیں. لائک ڈونٹ کیئر والا ایک بورڈ لگایا ہوا ہوتا ہے ہم نے، منہ پہ وہی افسردگی اور پریشانی، کوئی مسکراہٹ نہیں. تو بہتر ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اونلی 5 منٹ جب ہسبینڈ گھر میں انٹر ہو، رائٹ، تو 5 منٹ اپنا کام ضرور چھوڑ کے اس سے اس کی خیریت پوچھ لیں، اس سے بات کریں، اسے مسکرا کے اس کا حال پوچھیں. یہ نہ کرنا شروع کر دیں کہ اس 5 منٹ میں اپنے گھر کے تمام مسئلے اس سے بیان کر دیں. جیسے میں نے ایک بہت بات پڑھی تھی کہ جیسے ہی گھر میں شوہر انٹر ہوتے ہیں، زیادہ تر بیویاں سمجھتی ہیں کہ ان کے شوہر ڈاکٹر ہیں. آتے ہی سب سے پہلے ان کو کمپلین بتاتی ہیں، آج بچے کے ساتھ یہ ہو گیا، آج وہ گر گیا، آج اس کو کھانسی ہو گیا، آج اس کو نزلہ ہو گیا، آج میرے پاؤں میں بہت درد ہے، آج میرے سر میں بہت درد رہا. تو پلیز اس کو ڈاکٹر نہ سمجھیں ہر وقت. اور اس کے بعد کھانے کی ٹیبل پہ ہم اس کو پلمبر سمجھ لیتے ہیں. یہ بھی مجھے بہت اچھی بات لگی کہ آج گھر کا نلکا خراب ہو گیا، یا آج پانی لیک کر رہا ہے، یا آج کموڈ خراب ہو گیا، یا آج باہر جو ہے اسپرنگلر نہیں کام کر رہے. تو کبھی کبھی ان چیزوں کو ایسے اوقات پہ مت بولا کریں جس میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں، رائٹ. ان چیزوں کو بعد میں رکھیں، لائک کوئی اور وقت جب آپ سیریس گفتگو کر رہے ہیں یا سیریس موڈ میں. لیکن کھانے کی ٹیبل جس پہ آپ کے بچے بیٹھے ہیں اور آپ پریشانیاں بیان کر رہے ہیں، بچے تو سمجھیں گے شادی نام ہی پریشانیوں کا ہے. سوچے گا کہ انٹر ہوتی ہے اب مجھے ایک لسٹ ملنے والی، آج کون کون بیمار ہے. تو ان چیزوں سے تھوڑا ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں کبھی بھی یہ تاثر نہیں دیتی کہ آپ کو دوسری کی کیئر ہے، بلکہ یہ بتاتی ہیں کہ تم ہماری کیئر کرو، رائٹ. تو ہم الٹا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 2 کرنے کا کام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا وہ جو ایک شوہر نے اپنی رودار لکھی تھی آرٹیکل، کہ جب
آدمی کی عمر 40 سے 45 کے درمیان ہوتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ مزید رومانٹک ہو، رائٹ، اور اس وقت ہی بیویاں ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہیں، نو پرواہ، کوئی کیئر نہیں کا بورڈ، رائٹ. اور یہ محاورہ آپ نے سنا ہوا ہے 40 از ناٹی، یا میں نے سنا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں یہ تو اتنی امپورٹنٹ ایج ہوتی ہے ہسبینڈ پہ نظر رکھنے کی. اور اگر آپ سنیں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں دوسری شادی کے یا شوہر کے کہیں اور دلچسپی لینے کے، تو آپ دیکھیں وہ یہی ایج ہوتی ہے اراؤنڈ 45. اور یہ وہی اور ایج ہوتی ہے جب بیویاں اپنے شوہروں سے بالکل ایک لا تعلقی کا اظہار کرنے لگتی ہیں گھر میں. تو یہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب دیکھیں ہم ایک مرد کو ایک مرد سے ہی سمجھ سکتے ہیں نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہوگی جس کا شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے. تو کہنے کی بات ہے کہ شوہروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ ان پہ یہ احسان جتانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نے آپ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کوئی ازواجی تعلق قائم کر کے یا آپ کو سیٹسفائیڈ کر کے. آپ کو یہ تاثر دینا چاہیے کہ دوسرے پہ آپ نے احسان نہیں کیا بلکہ یہ آپ کی بھی خوشی ہے، رائٹ. تو یہ چیز ہمارے تعلقات میں ایک بہت کم نظر آتی ہے. تیسری چیز کہ آپ دیکھیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک صحابی ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ ایک بیوہ یا عورت سے جو عمر یافتہ ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بہت لمبی حدیث ہے، میں جسٹ شارٹ سا آپ کو بتاتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ تم کسی کنواری سے شادی کرو تاکہ تم اس سے کھیلو اور وہ تم سے کھیلے. تو آپ دیکھیں زندگی میں کبھی کبھی چھوٹا بن جانا یا فن کرانا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں پھر یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک آدمی سے ہم آدمی کی نفسیات سمجھ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد تھے تو مرد کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ ہر وقت ہم اپنے اوپر ایک بڑھاپے کا رول نہ طاری رکھیں. آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ کبھی آٹا مل دیا کرتی تھی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان پہ پانی منہ میں بھر کے ان پہ پچکاری ڈال دیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی کے اندر فن لے کر آتی ہیں، آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ زندگی میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، رائٹ. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ سے یہ امپورٹنٹ بات ضرور کہوں گی کہ دن میں 10 سے 15 منٹ خالصتاً آپ کے ہسبینڈ کے ہونے چاہیے. 10 to 15 اونلی. وہ 5 منٹ تو الگ تھے جب وہ انٹر ہوئے اور آپ اچھی طرح مسکرا کے بات کی. ہر وقت تو انسان ٹائم نہیں دے سکتا، لیکن اونلی 10 to 15 آئیڈیل وقت ظاہر ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں کہ آپ کے بچے اراؤنڈ نہیں ہیں، آپ کا رات کا سونے کا ٹائم ہے، جس میں آپ بالکل اپنے گھر کے مسئلوں کو بیان نہ کریں بلکہ ایک عام فضول ٹاپک، فضول باتیں کر لیں، ہنسی مذاق فن. اس میں آپ پرابلم ڈسکس نہ کریں، رائٹ. کہ ہر وقت شوہر کو صرف پرابلم بتانا کہ لگے کہ وہ کوئی پرابلم صحیح کرنے کی مشین ہے. تو 10 دن میں آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن 10 to 15 منٹ خالصتاً آپ کے ہونے چاہیے جس میں آپ دیکھیں کہ میں نے ایک جگہ بہت اچھی بات پڑھی تھی کہ کبھی کبھی نا کالج اسٹوڈنٹ بن جانا چاہیے ہمیں اپنے شوہروں کے ساتھ یا شوہروں کو وائف کے ساتھ. مجھے یہ بات جملہ اتنا اچھا لگا کہ مجھے اپنی کالج ڈیز یاد آنے لگ گئے. آپ دیکھو کالج ڈیز کیا ہوتے تھے، فضول باتوں پہ مسکرانا، ہنسنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انجوائے کرنا، رائٹ. اور کوئی پرابلم تو نظر ہی نہیں آتی تھی، پڑھائی بھی پرابلم نہیں لگتی تھی، کہتے تھے پڑھ لیں گے، پاس ہی تو ہونا ہے، ہو جائیں گے. یعنی اتنی بڑی اگر دیکھو آج ہمیں یہ پرابلم لگتی ہے اپنی اولاد کی کہ پڑھتے نہیں ہیں، لیکن ہم تو بہت ریلیکس رہتے تھے، رائٹ. تو کبھی کبھی اپنے اسپاؤس کے ساتھ کالج لائف میں چلے جانا چاہیے جس میں کوئی فکر نہیں ہوتی اور انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرتا ہے. تو 10 to 15 منٹ ویری امپورٹنٹ کہ اپنا تعلق ان سے
اپنا تعلق ان سے قائم کرنے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ ایک لونگ وائف ہو اور ایک آپ کیئرنگ وائف ہو جو ہر وقت مسئلے بیان نہیں کرتی، رائٹ؟ اور نمبر 4 پہ ہم آتے ہیں کہ کبھی کبھی اکیلے وقت ضرور گزاریں، جس میں آپ واک پہ جا سکتے ہیں، جس پہ آپ کافی پینے جا سکتے ہو. روزانہ واک کی عادت جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں دن ہفتے میں 3-4 دفعہ واک پہ چلے گئے. چھوٹے چھوٹے جوکس ہو سکتے ہیں، جیسے یہ ایک جوک تو نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھو کہ ہسبینڈ کو یہ بھی بہت اچھی، مطلب ایک جوک ہی ہے خیر، کہ آپ دیکھو آپ ایز اے جوک یہ بات کہہ سکتے ہو کہ آپ بہت لکی ہو، رائٹ؟ آپ کتنے لکی ہو، آپ کو کتنی اچھی وائف ملی. میں نے بڑا اچھا یہ ایک جگہ پڑھا کہ جب آپ بار بار کہتے ہو تو واقعی ہسبینڈ کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ بہت لکی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بار آپ احساس دلانا، یہ آئی لو یو کہنا. آپ دیکھو ہم مووی اور ڈراموں سے، فلموں سے اتنا امپریس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کون سے اتنے لکی کپل ہیں جو ایک دوسرے کو لو کرتے ہیں، آئی لو یو کہتے ہیں، لیکن اٹس ویری اسٹرانگ سینٹینس. اگر آپ سوچو یہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ دیکھو کہ ہسبینڈ، میرا تو نہیں خیال کسی کا ہسبینڈ اس کے بعد اس کو کوئی بدتمیزی کر سکتا ہے یا اس کو ٹیز کر سکتا ہے یا اس کا مذاق بنا سکتا ہے، کیونکہ جو جملے ہوتے ہیں نا یہ دوسرے کو خرید سکتے ہیں اس کے تھرو. ہم پیسوں سے انسان کو نہیں خرید سکتے لیکن اپنے اخلاق سے خرید سکتے ہیں، اپنے ورڈنگ سے خرید سکتے ہیں. ایکچولی یہ لینگویج بہت پاورفل ہوتی ہے اگر ہم اس کو صحیح استعمال کرنا جانیں. اسی طرح آپ یہ دیکھو کہ نمبر 5 جو ہے وہ میں ایک اور چھوٹی سی بات اس میں بھی یہ کہوں گی کہ پلیز، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ بہت ہی تیار ہو کے رہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے پاس سے کھانوں کی خوشبو نہ آنی چاہیے. کبھی کبھار کوئی پرفیوم تو خیر ہر وقت ہی لگانا چاہیے اگر آپ باہر نہیں جا رہے ہو، لیکن ایٹ لیسٹ کھانوں کی اسمیل تو کبھی بھی نہیں آنی چاہیے. کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنے کی، ایٹ لیسٹ نیٹ اینڈ کلین رکھنے کی ضرور کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت خراب چیز ہوتی ہے اپنے اسپاؤس سے دور کرنے کی جو وجہ بن سکتی ہے. اور یہاں پہ یہ بالکل نہ خیال کریں کہ میں جھک رہی ہوں. آپ یقین کریں کہ آپ نہیں جھک رہی بلکہ آپ جیت رہی ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ تم جس کو چاہتے ہو کہ تم غلام بنا لو تو تمہیں چاہیے کہ تم پہلے اس کے غلام بن جاؤ. اور کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ابتدا ہم کرتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ الحمدللہ جیت تو اگر میری ہے تو وہ میرے شوہر کی اور میرے بچوں کی اور میرے گھر کی ہے. ٹھیک. لاسٹ نمبر 6 پوائنٹ قرآن میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے. اور جو لباس ہوتا ہے نا، جسم اور لباس کے درمیان یہ یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی بات ہے، تیسرا کبھی کوئی نہیں ہوتا. تو اپنے ہسبینڈ کے عیب یا ہسبینڈ اپنے وائف کے عیب کبھی کسی تیسرے سے اور خصوصاً اپنی اولاد سے ان کا تذکرہ کبھی مت کیا کیجیے کہ تمہارے باپ میں یہ خرابی ہے یا کرتے یا وہ میری ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے یا جب سے میری شادی ہوئی ہے میں تو بس رو ہی رہی ہوں اور میری تو قسمت ایسی ہے، رائٹ؟ تو کبھی بھی اپنے بیوی ہسبینڈ کو یا ہسبینڈ وائف کو بچوں کے سامنے آپ ایک دوسرے کو کبھی بھی نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں، ادروائز ہم بالکل اکیلے رہ جائیں گے. بالکل ایز اے سنگل موم کی حیثیت سے ہمیں اپنے بچوں کو ریسٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ بچے باپ سے نفرت کرنے لگیں گے. اور اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے، بلکہ یہ تو مجھے یاد ہے جب چند سال پہلے جب بچوں کی میں تربیت سے گزرتی تھی تو اکثر ہم جب لنچ ٹیبل کرتے تھے تو میں بچوں کو یہ احساس دلاتی تھی کہ دیکھو ہم کیونکہ بچے اس وقت اسکول سے آیا کرتے تو آپ کو پتہ ہے جب اسکول سے بچے آتے ہیں وہ کتنے بھوکے ہوتے ہیں، ان کو دل چاہتا ہے دلاتی تھی کہ ایوری
یہ کما کے نہ لائیں تو ہم ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو جتنے بھی جھگڑے ہیں مگر اولاد کے سامنے اپنے ہسبینڈ کی تعریف کیا کریں, رائٹ, کیونکہ اولاد سمجھتی ہے تمام کریڈٹ ماں کو دیتی ہے, کیونکہ وہ ماں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ صبح سے شام ماں ناشتہ بنا رہی ہے, ماں اس کی تربیت کر رہی ہے, ماں اس کو اسکول لے کے جا رہی ہے, ماں اس سے باتیں کر رہی ہے. اس کو تو ان کو تو احساس نہیں کہ ان کے فادر کتنی ٹف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, باہر کے کتنے مسئلے ہوتے ہیں, روزانہ ایک روٹین پہ کبھی کبھار اپنے بچوں کو یہ کہلوایا کریں کہ اپنے فادر کے پاس جا کے تھینک یو کرو ہر نعمت کا, اسکول کا, کالجوں کی فیس کا, تعلیم کا, گھمانے پھرانے کا, ان کی گاڑیوں کا, جو کچھ ہے. تو ان میں یہ احساس ڈالو کہ تھینک یو کرنے کی عادت ڈالو ماں باپ کی خاص طور پہ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اولاد باپ سے بہت دور ہوتی ہے, وہ ماں سے زیادہ قریب ہوتی ہے. تو اور مجھے یہ حدیث نے مجھے اتنی اچھی لگی کہ جو حدیث ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتے, کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کرتے, جس میں سے ایک ہے باپ کی دعا. آپ سوچو کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن کبھی کا لفظ نہیں ہے, کیونکہ ماں تو پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہتی ہے, غصے میں بھی بول دیتی ہے. تو اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ ہماری وہی دعائیں قبول کرتا ہے جو صحیح ہوتی ہیں. لیکن باپ کبھی کبھار اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, اور جب وہ اٹھائے گا وہ واقعی دل سے اٹھاتا ہے, کیونکہ مرد کی یہ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے وہ واقعی کر رہا ہوتا ہے اسے سچے دل سے. تو اپنی اولاد کو ایسا بنائیں کہ وہ اپنے باپ سے دعائیں لیں, ٹھیک ہے, اور یہ کام آپ کو کرنا ہے, اور فائدہ یاد رکھیے آپ ہی کو ملنا ہے, کسی تیسرے کو نہیں ملنا. نمبر 7 جو ہے وہ نمبر 7 پوائنٹ کی طرف میں آتی ہوں کہ اچھا سوری, اس میں ایک اور بہت اچھی بات رہ گئی کہ آپ دیکھیں جو مجھے حضرت آسیہ کا قصہ یاد آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان سے زیادہ ظالم شوہر تو کسی کا بھی نہیں تھا نا, مگر اس کے باوجود آپ دیکھو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اڈاپٹ کرنا چاہا, رائٹ, اور جبکہ فرعون یہ اعلان کر چکا تھا کہ سارے بچوں کو بنی اسرائیل کے ذبح کیا جائے گا, لیکن اتنے ظالم شوہر سے حضرت آسیہ نے کیسے بات منوائی؟ صرف اپنے جملوں کی بنا پر کہ آپ اس بچے کو رکھ لیں, ہو سکتا ہے یہ کل کو ہمیں فائدہ دے دے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے جملے, آپ کا رویہ, آپ کے شوہر سے آپ کو کتنی تکلیفیں ہوں. کسی کا شوہر بھی فرعون کی طرح ظالم نہیں ہو سکتا, استغفر اللہ, رائٹ, لیکن آپ اپنے رویے سے, اپنی اولاد کے رویے ایسے کروا کے لو اور کیئر کے تھرو آپ ان سے بڑے کام کروا سکتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی شدید ضرورت ہے, کیونکہ ہسبینڈ کی شاید اس رویوں کو پہنچنے کی ایک وجہ ہمارا اپنا رویہ ہے. کیونکہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے, آپ دیکھیں کہ جب ہم ان سے پورے دن بات نہیں کرتے, ہفتوں صرف ایک روٹین بات کر رہے ہوتے ہیں نا, کھا لیں, ناشتہ کر لیجئے, اچھا آفس سے آ گئے, اچھا اب یہ گھر کا کام خراب ہو گیا ہے, اب یہ بیماری ہو گئی ہے. تو کیا ہوتا ہے گھر میں جب آپ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور پھر اپنا کوئی مسئلہ بیان کرنے آ جاتے ہو یا کوئی مسئلے کا حل چاہ رہے ہوتے ہو, تو اس وقت ان کے دماغ میں بس یہ ہوتا ہے کہ آج یہی موقع ہے کہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں بھی ایک مرد ہوں. میں ایک انا کی دیوار حائل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمیونیکیشن نہیں رہا جس کے اندر محبت کا اظہار ہو. لہذا اس دیوار کو ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں
ہم اپنے پیسے سے، جس کے لیے ہم آج پاگل ہیں نا، عورتیں بھی کما رہی ہیں، مرد بھی کما رہے ہیں، لیکن ہم اپنے پیسوں سے کیا خرید سکتے ہیں؟ صرف ضروریات. لیکن ہم اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے اور اپنی قربانی کر کے اپنے جذبات کی، رائٹ، ہم خوشیاں خرید سکتے ہیں. آپ دیکھو ضرورتیں کتنی بھی آپ پوری کر لو، لیکن وہ خوشیاں نہیں پیدا کر سکتی. خوشیاں آپ کا برتاؤ، آپ کا اخلاق ہی پیدا کرے گا. لہذا جو اگر دو باتیں بس میں آپ سے اور کہوں گی. نمبر 1 تو جتنی بھی آپ یہ کوشش کر رہے ہو، رائٹ، اپنے شوہر سے اچھے ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے، اور ہمیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی یہ یاد رکھو یہ دل جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، یہ محبتیں پیدا کرنا. تو اس کو اس لیے نہیں کرو کہ تم شوہر کو جیتنا چاہتے ہو، بلکہ اس لیے کرو کہ تمہارا رب یہ چاہتا ہے. تم رب کی وجہ سے یہ کرنا چاہتے ہو کہ رب خوش ہوگا اس بات پہ کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہے، اور پھر رب ہی ہوگا جو تمہارے شوہر کے دل کو بدلے گا. اور جب ہم کوئی کام خدا کے لیے کرتے ہیں نا، تو دیکھو ہمارے لیے وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب ہم صرف اس لیے کریں کہ میں مجبور ہوں، مجھے شوہر کو خوش کرنا ہے، تو وہ کام بہت مشکل ہے. لیکن جب ہم جنت کے لالچ میں اور رب کے دیدار کے لیے یہ کام کرتے ہیں، تو اس پہ چلنا، اپنی انا کو پیچھے کرنا اور محبت کا خود اظہار کرنا اور ٹائم دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنے اس عمل کو بھی رب کے لیے کر لو، اور پھر اللہ سے دعا مانگو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جو ہم دعا مانگتے ہیں، ہم یہ دعا اولاد کے لحاظ سے مانگتے ہیں. غور کریں تو اس میں اولاد اور شوہر دونوں کا ذکر ہے، تو اس کو پھر دل سے مانگو. اور لاسٹ بات، کنکلوژن، اس پورے جو کچھ ہم نے سیکھا، سوری آج ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن میں آج اس کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہی تھی تاکہ نیکسٹ ویک سے ہم بچوں کی تربیت کی طرف آ سکیں کہ ہمیں اب کیا کیا اسٹیپ لینے ہیں اپنی تربیت کرنے کے بعد. لہٰذا لاسٹ چند سینٹنسز کنکلوژن کی طرف ہم آتے ہیں. جو کچھ ہم نے اب تک سیکھا، سوری میں سلائڈ بدل دوں پہلے. جی اتنی پیاری بات ہے. آپ کو پتہ ہے سورۃ العنکبوت کون سی سورہ کہلاتی ہے؟ یہ سورہ کہلاتی ہے فتنوں اور آزمائشوں سے کیسے بچا جائے، ان کا علاج کیا ہے. سورۃ العنکبوت فتنوں اور آزمائشوں، اس کو آپ پوری سورت کو سمجھیں، اتنی پیاری لگے گی. جو ہم کہتے ہیں نا آج ہم فتنوں سے کیسے نکلیں، اللہ نے سورۃ العنکبوت میں ہر چیز بتا دی. لیکن لاسٹ آیت کو میں اس کی صرف کوٹ کروں گی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کنکلوژن ہی بتائی ہے. سورۃ العنکبوت آیت 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوششیں کی ہم ان کو ضرور راستے دکھائیں گے، اور خدا محسنین کے ساتھ ہے. آپ دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں فتنوں سے بچنے کے لیے بتا رہا ہے کہ تم جد و جہد کرو، تم کوشش کرو، صرف تم اسٹرگل کر کے تو دیکھو، میں تمہیں راستے دکھاؤں گا. بس اس کے اندر احسان نہیں چھوڑنا ہے، کوالٹی نہیں چھوڑنا ہے، رویہ خراب نہیں کرنا ہے، تھکنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. جو برا کرے، احسان کا مطلب ہے محسنین، اس کے ساتھ بھی اچھا کرتے جاؤ. جو ابھی ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، ہم نے سمجھا، چاہے ان لاز ہیں، چاہے ہسبینڈ ہے، کوئی بھی ہے، احسان کے ساتھ اگر ہم نے یہ کوششیں کی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ضرور راستے دکھاؤں گا. لہٰذا اگر ہم چاہے سنگل مدر ہیں، چاہے ورکنگ وومنز ہیں، چاہے ہم سسرال میں رہتے ہیں یا ہسبینڈ سے کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی ہے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ ہمیں کوششیں کرنی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے،
اولاد کی خاطر، کیونکہ کل کو ہم کو اپنے اولاد کے لیے جواب دہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اس کے ساتھ ہی میں دعا پڑھ لیتی ہوں، اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف آئیں گے کہ کیسے بچوں کی تربیت کی جائے. میں دعا پڑھنے کے بعد انمیوٹ کر دوں گی، جس کا کوئی سوال ہو تو مجھ سے کر. نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.